नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि नून लीग की एक बड़ी गिरफ्तारी अचानक क्यों की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक हंगामी और अहम तरीन फैसला क्यों करना पड़ा। हमारे दोस्त साबिर शाकिर का यूट्यूब चैनल क्यों बंद हुआ। लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर पर 7 मिनट तक क्या अजीबो गरीब किस्म का तमाशा होता रहा। एक खातून ने मुर्गा क्यों बना डाला और इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर क्या दो हसास तरीन जुमले बोले जिन्हें मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको साबिर शाकिर का यूट्यूब चैनल बंद होने के मुतल्लिक एक खबर से आगाह करते हैं और उनके मुतल्लिक आपको एक वाकया भी सुनाते हैं जिसका ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल से है। तो मामला यह है कि साबिर शाकिर मेरी तरह इस्लामाबाद में सहाफत कर रहे थे। वो ARY के ब्यूरो चीफ थे, मैं उस वक्त समा टीवी का ब्यूरो चीफ था और मुख्तलिफ अहम नोयत की जो ब्रीफिंग्स हैं वो बतौर सहाफी हम इकट्ठे कवर करते रहे। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में और जो गैर मुल्की सफारत खानों में अहम तरीन इवेंट्स होते रहे उनमें हम बतौर सहाफी इकट्ठे शरीक होते रहे। वहां से खबरें हम कलेक्ट करते रहे और अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहे। लेकिन एक ऐसा वाकया भी है साबिर शाकिर के मुतल्लिक जो आपको सुनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो वाकया है इसका ताल्लुक असल में बराह रास्त मौजूदा सियासी सूरत हाल से है जो इमरान खान साहब की हुकूमत एक साजिश के जरिए गिरने के बाद पैदा हुई। तो मामला यह है कि साबिर शाकिर और मुझे जिस वक्त मैं समा टीवी का ब्यूरो चीफ था और साबिर शाकिर उस वक्त ARY के ब्यूरो चीफ थे तो उन्हें, मुझे और 3-4 पाकिस्तानी जो सीनियर सहाफी हैं उन्हें ब्रसल्स में नेटो की एक आला तरीन ब्रीफिंग में शिरकत के लिए बुलाया गया। अब ब्रसल्स जो है ये डिफेक्टो कैपिटल है यूरोप का, यहां पर नेटो का हेडक्वार्टर भी है, यूरोपियन पार्लियामेंट भी है। इसी तरह यूरोप के जो हसास तरीन दफातर हैं वो भी ब्रसल्स में वाक़ हैं। अब ये जो एक हाई प्रोफाइल किस्म की ब्रीफिंग थी, यहां पर हम जो 5 सहाफी मौजूद थे यानी मैं, साबिर शाकिर साहब और 3 मजीद सहाफी, हमारा यहां पर नेटो के जो हाई प्रोफाइल जर्नल्स हैं उनके साथ एक इंटरएक्टिव सेशन हुआ। यहां सवाल जवाब का भी एक सेशन था। 3-4 दिन ये ब्रीफिंग चली और ये ब्रीफिंग एक ऐसी सूरत हाल में हो रही थी जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बहुत ही जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और बड़ा जहर उगला जा रहा था पाक अफवाज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये जो ब्रीफिंग थी, इस ब्रीफिंग में मैंने साबिर शाकिर को अपने साथ और इसके साथ साथ जो 3 मजीद सहाफी इस ब्रीफिंग को अटेंड कर रहे थे उनके साथ मिलकर बड़े ही जोशो खरोश के साथ, बड़ी मंतक के साथ, बड़ी दलील के साथ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अफवाज का दिफा करते देखा। साबिर शाकिर हम 4 सहाफियों के साथ मिलकर यहां पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते रहे। लेकिन आज बदकिस्मती से वही साबिर शाकिर हैं जिन पर नाम निहाद गद्दारी के इंतहाई घटिया किस्म के और भोंडे किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कोई भी सहाफी किसी भी सूरत में गद्दार नहीं होता। लेकिन अब खबर ये आई है कि साबिर शाकिर का जो यूट्यूब चैनल था उसको हैक कर लिया गया है और इस हवाले से अब साबिर शाकिर ने ट्विटर पर एक पैगाम भी जारी किया है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी एक ताजा तरीन और एक बड़ी खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। और जैसे ही ये वीडियो सामने आई, लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर पर एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हुआ। एक खातून ने मुर्गा बना दिया और एक इस नोयत का तमाशा हुआ कि सब हैरान परेशान रह गए। अब ये जो खबर है और इस खबर से जुड़ी वीडियो ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। मरकजी जो मीडिया है उसने इस खबर को सेंसर कर दिया है
اور اس خبر سے جڑی ویڈیو کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ویڈیو میں کیا تھا اور لندن میں کس قسم کا انوکھا تماشا چلتا رہا اور اس خاتون کی اصل کہانی کیا ہے اور آخر کیا وجہ تھی کہ میڈیا نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو اور اس سے جڑی خبر اس وقت سامنے آئی جب ڈی چوک کی ایک انتہائی حساس نوعیت کی عمارت سے ایک ویڈیو کلپ لیک ہو گیا۔ یہ جو عمارت ہے یہ اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر واقع ہے، بہت ہی حساس نوعیت کی عمارت سمجھی جاتی ہے، اور اسی حساس ترین عمارت میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک بڑی ایکٹیویٹی سامنے آئی، ایک بہت ہی حیران کن قسم کی سرگرمی سامنے آئی۔ اب یہ جو حساس عمارت ہے یہ سپریم کورٹ سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر ہے، اور اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں اور اسلام آباد میں صحافت کرنے والے صحافی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم شاہراہ دستور پر کس حساس ترین عمارت کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو سیکرٹ قسم کی ایکٹیویٹی کی گئی، جو خفیہ قسم کی سرگرمی کی گئی، اس میں 4 کردار شامل تھے، اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ جو سرگرمی ہے، یہ اصل میں آج کے دن میں ہوئی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد تقریباً 36 گھنٹے کے بعد یہ ایکٹیویٹی ہوئی، لیکن اسی ایکٹیویٹی کے متعلق پھر ایک ویڈیو کلپ لیک ہو گیا۔ یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور اس ویڈیو کلپ کے ذریعے اور اس لیک ہونے والی خبر کے ذریعے اصل میں پتہ یہ چل گیا کہ اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر موجود اس حساس ترین عمارت میں کون کون گیا تھا۔ ان کے چہرے بھی سامنے آ گئے ہیں، ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، اور ان تمام کرداروں کی اب باضابطہ طور پر شناخت ہو گئی ہے۔ اب جس وقت یہ سرگرمی ہو رہی تھی، اس وقت جی ایچ کیو میں بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی اہم نوعیت کی سرگرمی جاری تھی، یعنی ایک پلان بن رہا تھا اسلام آباد کی ایک حساس ترین عمارت میں، دوسری جانب جی ایچ کیو جو فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے راولپنڈی میں، یہاں بھی ایک الگ سے پلان بنایا جا رہا تھا۔ اور پھر جی ایچ کیو کا یہ جو پلان ہے، اس کے متعلق ایک تازہ ترین اطلاع سامنے آ گئی، ایک بڑی خبر سامنے آ گئی، اور یہ اطلاع ایک ایسی صورتحال میں سامنے آئی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات کے متعلق یہ پتا چلا کہ یہ ملاقات ایک انتہائی ناخوشگوار قسم کے ماحول میں ہوئی، اور جی ایچ کیو کے 2 سخت ترین پیغامات شہباز شریف کو پہنچائے گئے۔ اب ان میں سے جو ایک پیغام تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ صرف 3 ماہ میں ملک کو دیوالیہ پن کے قریب پہنچا دیا گیا، جبکہ دوسرا جو پیغام تھا جی ایچ کیو کا وہ یہ تھا کہ ملک کی معاشی تباہی پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو میں بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے، بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد آج کے دن میں جی ایچ کیو سے ایک تازہ ترین خبر آ گئی، ایک تازہ ترین اطلاع آ گئی، اور اس خبر میں بتایا یہ گیا کہ جی ایچ کیو میں جو طاقتور جنرلز ہیں، جو جی ایچ کیو کے ذمہ داران ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز حلقے ہیں، ان کی 3 شخصیات سے ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ایک ایسے ماحول میں آئی جب جی ایچ کیو سے یہ اطلاع آ گئی کہ اب جی ایچ کیو اس حکومت کی نااہلی سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور طاقتور حلقے اسی سال اکتوبر میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اسلام آباد کی شاہراہ دستور کی ایک حساس عمارت سے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ویڈیو کلپ لیک ہوا۔ یہاں پر ایک الگ سے پراسرار ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اور اس ایکٹیویٹی کا اصل مقصد یہ تھا کہ جی ایچ کیو جو پلان کر رہا ہے اور جی ایچ کیو جو اس وقت موو ایک کر رہا ہے، اس موو کو کسی طرح سے روکا جا سکے۔ اب جیسے ہی شاہراہ دستور پر ہونے والی اس ایکٹیویٹی کے متعلق ایک ویڈیو کلپ لیک ہوا، اس موقع پر عمران خان صاحب نے آرمی چیف کا نام لے کر 2 ایسے جملے بول دیے جنہیں میڈیا نے سنسر کر دیا۔ یہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، میڈیا ان جملوں کو نشر کرنے سے پہلے خوف کا شکار ہو گیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 50 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے حوالے سے کیا 2 ایسے جملے بولے جن کو میڈیا نے سنسر کر دیا۔ کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی
اور کچھ چینلز ایسے تھے کہ جیسے عمران خان صاحب نے یہ دو جملے بولنا شروع کیے تو انہوں نے اسی وقت کمرشل بریک لے لی۔ اب خان صاحب کے یہ جو دونوں جملے ہیں ان سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ خان صاحب کا جو پہلا جملہ تھا یہ براہ راست آرمی چیف کے متعلق تھا، اور خان صاحب نے اصل میں یہاں سے ایسے الفاظ بولنا شروع کیے تھے جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے۔ اور خان صاحب کا یہ جو جملہ تھا یہ اصل میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے تھا، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ پونے 2 سال کی ایکسٹینشن ہوگی، کیونکہ جو قانون سازی کی گئی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر، یعنی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے جو ہدایات دی تھی پارلیمنٹ کو، اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی تھی اس قانون سازی کے تحت کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی۔ تو اس صورتحال میں جنرل باجوہ کو اگر ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو یہ پونے 2 سال تک کی ایکسٹینشن ہوگی، لیکن کچھ حلقے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ قوانین میں ترامیم کر کے جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن 3 سال کی بھی دی جا سکتی ہے، اگرچہ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مزید ایکسٹینشن لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب نے ایسے الفاظ بولے آرمی چیف کے متعلق جنہیں سنسر کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ کیا ہم آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سارے ملک کو جمود کا شکار کر دیں؟ فوج ملکی سالمیت اور ملک کے آپ کہہ لیں کہ معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ریاست کا ایک اہم ترین حصہ ہے، معیشت کا ایک اہم جزو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے پورے ملک کو جمود کا شکار کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پر پھر عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک ایسا حساس جملہ بولا جسے میڈیا نے مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا، جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب یہ جو جملہ تھا عمران خان صاحب کا یہ اس وجہ سے حساس تھا کہ انہوں نے الفاظ یہ بولے کہ ہمیں نومبر کے متعلق سوچنے کے بجائے، یعنی نومبر جس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، نیا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کون ہوگا، کیونکہ ایک فائل جو ہے نئے آرمی چیف کے متعلق اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے متعلق جی ایچ کیو سے موو ہوتی ہے، یہ فائل جاتی ہے وزارت دفاع میں، اور وہاں سے یہ فائل پھر پرائم منسٹر ہاؤس تک جاتی ہے۔ اب یہ جو فائل ہے اس میں عموماً 5 جو سب سے سینئر جنرلز ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس فائل میں صرف 5 سب سے سینئر جنرلز کے نام ہو، بلکہ اس فائل میں 7 یا 8 جنرلز کے نام بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر 5 سب سے سینئر جنرلز کی بات کی جائے تو ایک سینیورٹی لسٹ اس وقت موجود ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر شامل ہیں، جنرل سائر شمشاد مرزا شامل ہیں، اسی طرح جنرل اظہر عباس شامل ہیں، جنرل نعمان محمود شامل ہیں، اور جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور موجودہ پشاور کے کور کمانڈر ہیں جنرل فیض امین، وہ بھی اس سینیورٹی لسٹ میں شامل ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں نومبر کے متعلق سوچنے کے بجائے، ساری بحث نومبر کے بارے میں کرنے کے بجائے ابھی کا سوچنا چاہیے کہ اس وقت حالات کتنے خراب ہیں، ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، توانائی کا شدید ترین بحران ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے روزگار بند ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے بڑا انکشاف کر دیا، سب سے حساس اور اہم ترین نقطہ بیان کر دیا، اور یہ جو نقطہ تھا اس میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت کو مخاطب کیا، اور ساتھ ہی امپورٹڈ حکومت کو بھی خان صاحب نے ایڈریس کیا۔ اور اس نقطے میں عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا اور یہ کہا کہ اگر یہ حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے تو پھر ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو کھیل سے باہر کر دیا جائے، یعنی پی ٹی آئی کو کالعدم کروا دیا جائے۔ لیکن میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں، خان صاحب کے الفاظ تھے کہ یہ کبھی بھی اپنے اس گھنونے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن یہاں پر خان صاحب نے نیوٹرلز کے متعلق
فوجی قیادت کے متعلق اور ایک طاقتور شخصیت کے متعلق سب سے بڑا انکشاف کر دیا، سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اور یہ جو انکشاف تھا خان صاحب کا، اصل میں یہاں سے میڈیا نے آپ کہہ لیں کہ کمرشل بریک لے لی، یہاں پر میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر ایک بیپ لگا دی۔ اب یہ جو جملہ تھا خان صاحب کا، اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں نیوٹرلز نے مجھے ایک گارنٹی دی تھی، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ یہ گارنٹی ایک طاقتور ادارے کے سربراہ کے متعلق تھی۔ یہ آج کی ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے، ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرلز نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے یہ گارنٹی اس وقت دی جب چیف الیکشن کمشنر کے نام پر ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا حکومت میں اور اپوزیشن میں۔ تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا جو نام ہے، یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ گارنٹی کی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل رہیں گے۔ لیکن یہاں پر خان صاحب نے پھر ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا اور اس طاقتور شخصیت کے متعلق ایک واقعہ بھی سنایا، لیکن میڈیا نے اس واقعے کو بھی سنسر کر دیا۔ اور عمران خان صاحب نے اس واقعے کے متعلق یہ بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جو الیکشن کمیشن کے اس وقت سربراہ کی حیثیت میں کام کر رہے ہیں، ان کی کچھ ملاقاتوں کا انکشاف ہوا ہے، کچھ شواہد بھی موجود ہیں اس حوالے سے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن حکومت کے ساتھ اس سازش میں ملوث تھا، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے سیٹ پال رکھے ہیں جن سے یہ پیسہ لیتے ہیں اور الیکشن میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جائیں گے اور ان کے خلاف احتجاج بھی کریں گے۔ لیکن یہاں پر خان صاحب کا ایک 15 سیکنڈ کا انتہائی اہم نوعیت کا کلپ آ گیا، جو کہ سوشل میڈیا پر تو وائرل ہے، لیکن مین سٹریم میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ جو 15 سیکنڈ کا کلپ ہے اس کو بھی نشر نہیں کیا۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب کا جو پہلا نقطہ تھا، اس کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ پنجاب کابینہ کی پہلی کھیپ تیار ہو چکی ہے۔ کاف لیگ کی پنجاب میں 10 سیٹیں ہیں، ہماری 163 سے زائد سیٹس تھیں، اس حساب سے کابینہ کی تشکیلیں 9 ہوئی، 15 سیٹیں ہم مزید جیت گئے، لیکن وقت کے ساتھ ہم مسلم لیگ کاف کو بھی کچھ مزید اور عہدے دیں گے۔ لیکن یہاں خان صاحب نے سب سے بڑا انکشاف یہ کیا کہ ہم کسی بھی صورت قومی اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے۔ اگر ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کے سہولت کار ہیں۔ لیکن دوسری جانب اسلام آباد کی جس حساس عمارت کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا، وہاں ہونے والی ایک ایکٹیویٹی کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، آج کی تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ یہاں پر جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے متعلق اب ایک خبر لیک ہو گئی ہے، ایک ویڈیو بھی اسی حوالے سے باقاعدہ طور پر سامنے آ گئی ہے۔ اور یہ جو خبر ہے یہ اصل میں شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی بوکھلاہٹ کا کھلا ثبوت ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ہنگامی نوعیت کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شام 7 بجے کے بعد اجلاس ہوا۔ پہلے اس اجلاس کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت عمران خان صاحب سے سیاسی طور پر مکمل طور پر ناک آؤٹ ہونے کے بعد اب اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر پی ٹی آئی کے خلاف جو ریفرنس ہے یہ سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے گا فارن فنڈنگ کیس میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا گھناؤنا پلان بن رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہاں اہم ترین جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹی جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ لندن میں بھی ہوئی، ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا، تو میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ چیف جسٹس کو بھی دھمکایا جائے، یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ جیسے ہی ہم یہ ریفرنس دائر کریں سپریم کورٹ میں، اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنا دیا جائے، اور پہلے سے آپ اتنا دباؤ ڈال دیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر کہ وہ اس کیس میں میرٹ پر کوئی فیصلہ نہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ پی ڈی ایم کی یہ جو 14 جماعتیں ہیں یہ مل کر اب پی ٹی آئی کے خلاف ملک بھر میں جلسے کریں گی، ایم کیو ایم کراچی میں، اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ حیدرآباد اور سکھر میں جلسے کرے گی۔ لیکن یہاں پر اندرونی طور پر لڑائی کے متعلق بھی خبر آئی ہے، کیونکہ جو قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب چیرپاؤ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 3 ماہ کی جو پرفارمنس دکھائی ہے نون لیگ نے، اس کے بعد
ہمارا اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے، ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم پر پھٹ پڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی گرفتاری کے متعلق بھی خبر آئی ہے، ایک بڑا ایکشن کیا گیا ہے نون لیگ کے ایک نام نہاد رہنما کے خلاف، اور یہ ایک ایسے رہنما ہیں جن کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور کانفیڈنٹ ہو کر یہ پہلے ایک سائٹ پر گئے، یعنی جہانگیر ترین گروپ کا حصہ تھے، اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں واپس آئے، دوبارہ سے لوٹا ہو کر جہانگیر ترین گروپ کا حصہ بنے، اور آخر میں جب پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت بنی تو انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدواروں پر اور پی ٹی آئی کے دفاتر پر حملے بھی کرنا شروع کر دیے۔ لیکن اب پنجاب میں جو حکومت بنی ہے چودھری پرویز لائی کی، اس کے بعد ایسے عناصر کو فکس کرنے کا جو ٹاسک عمران خان صاحب نے دیا تھا، اس ٹاسک پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ نذیر چوہان جنہیں گرفتار کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے دفاتر پر حملوں کے الزام میں، انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔